मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो मैं यस कर रहा था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार सबसे पहले किसके खिलाफ उठी? अरब थे, अरबों के खिलाफ। कुरैशी थे, कुरैशियों के खिलाफ। हाशमी थे, बनु हाशिम के खिलाफ उठी तलवार। तो कौम परस्ती से बचने के तरीके, नंबर 1, अपनी कौम की तारीफ दूसरी कौम के सामने मत करो। अपनी कौम के अंदर कर लो, इतना मसला नहीं है। दूसरी कौम के सामने जब करता है ना, तो दूसरे को ऐसा लगता है कि ये मुझे नीचा दिखा रहा है। जैसे आपके अब्बा थे, अब्बा के सामने आपने कह दिया, अब्बा वो जो वसीम के अब्बा हैं बड़े सखी हैं। हो सकता है रिपोर्ट सही हो, लेकिन आपका अब्बा समझेगा इसका मतलब मैं क्या हूं यार, मैं क्या सखी नहीं हूं? आप कहेंगे मैंने तो नहीं कहा आप सखी नहीं है, मैं तो कह रहा हूं वसीम के अब्बा बहुत सखी हैं। अब्बा कहेगा बेटा इसमें ये पैगाम छुपा हुआ है कि मैं सखी नहीं। अब आप जब कहते हो ना फलां कौम बहादुर है, फलां सखी है, दूसरी कौम समझती है हम शायद बुज़दिल हैं। हम क्या हैं? हम बुज़दिल है। वो समझते हैं, हालांकि बात हो सकता है सही हो। किसी कौम के सामने जब आप करोगे तो वो ये समझेगी कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे। इससे शैतान उसको मौका देता है लड़ाई का। दूसरा कहे भाई दूसरी कौमों की तारीफ किया करो। इससे क्या होगा आप देखना, जब आप दूसरी कौम की तारीफ करोगे ना उसके मुंह पे, यार तुम्हारी कौम में ये खूबी है, फौरन पता क्या कहेगा? यार ठीक है हमारे में ये है, लेकिन तुम लोगों में ये खूबी है, ये खूबी हम में नहीं है। तो ये अच्छा लगता है। अपने वो मैं शेर पढ़ रहा था ना, वो क्या है यार, हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दें, आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा? आपकी महबूबा की आप तारीफ करो और वो शर्माने लगे, अच्छा लगता है। वो खुद ही कोई तो ही तारीफ नहीं कर रहा उसकी, खुद शीशे में देख के कह रही है माँ कितनी अच्छी लग रही हो, फिर खुद ही शर्माना शुरू कर देंगे। तो लोग कहेंगे अबे कोई और तारीफ करे ना, फिर तुझे शर्म आए, तुम अच्छा लगता है। खुद ही शीशे में देख के अपनी तारीफ कर रही है अपनी ब्यूटी की, और फिर तुझे शर्म भी खुद ब खुद ही आ रही है। ये ठीक बोलो नहीं है। तो अपनी तारीफें खुद ना किया करो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। आज हो रहा है ऐसे, बहुत सारी कौमें आ रही हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, हम ऐसे हैं, हम यूं हैं, हम फलाना है। ये अच्छे लोग नहीं है मेरे भाई, ये कौम परस्ती की तरफ तुम्हें धकेलेंगे और बिल आखिर तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। अल्लाह सिर्फ कलमे को और आमाल को मानता है। हम अल्लाह के बंदे पहले हैं, बाकी कौमों में बाद में। हम लोग सबसे पहले हम किसके बंदे हैं? अल्लाह के बंदे हैं। तो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि हमने तुम्हें एक इंसान, एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। अच्छा एक अजीब बात आप देखो, बड़ी खानदानी बात है। अल्लाह चाहते हैं ना सब एक जैसे हों। देखो मैं तो बहुत बोलता हूं ना, चार शादियां। बहुत से लोग इश्काल करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए फिर अल्लाह ने एक बीवी को क्यों पैदा किया? उनकी भी तो 4 बीवियां होनी चाहिए थी। क्या ख्याल है? उसमें हिकमत थी। वो हिकमत ये थी कि सारी दुनिया के सारे इंसानों की मां भी एक हो और बाप भी एक हो, इसलिए अल्लाह ने उनके लिए एक बीवी पैदा की कि बाद में ठीक है सौतेले सगे होंगे, लेकिन इन सब का नसब जाके एक मां पे मिलता हो। अगर आदम अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां होती तो हम कहते यार मैं तो आदम अलैहिस्सलाम की फला बीवी की औलाद में हूं और अमेरिका वाले वो दूसरी बीवी की औलाद में है, लिहाजा हमारा रिश्ता अमेरिका वालों के साथ नहीं है, हमारा तो इनके साथ। अल्लाह मियाँ ने ये सेटअप ही खत्म कर दिया। बोला भाई तुम बाद में जिसकी औलाद है हो, लेकिन सबका सिलसिला जाके जैसे एक बाप पे मिलता है, एक मां पे भी मिलता है। मां भी एक है सबकी, बाप भी एक है। खोपड़ी शरीफ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये एक मुनकिरे हदीस ने मुझ पर इश्काल किया था। उसने कहा अगर ये 4 शादियां इतनी है ना, अगर ये फितरत है तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह 4 बीवियों को पैदा करता, क्योंकि फितरत का ख्याल तो अल्लाह ने उस वक्त भी करना है ना। तो मैंने कहा उसमें ये हिकमत थी भाई, अल्लाह नहीं चाहते थे ये लोगों में सौतेलापन हो। बाद में तो वो तो लाजमी होगा ना, लेकिन शुरू में सारे जाके एक बाप सबकी, तो मां भी सबकी एक ही हो, ताकि लोगों में फिर ये फख्र ना कर सकें। तो काले हों, गोरे हों, ऊंचे कद है, छोटा कद है, सब जाके एक ही अम्मा। क़यामत के दिन सारे अपनी अम्मा से हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हजरत हव्वा से, और सब आदम अलैहिस्सलाम से मिलेंगे जाके। तो आदम अलैहिस्सलाम कितना खुश होंगे। और अगर आदम अलैहिस्सलाम लड़ता हुआ देखेंगे, ये पंजाबी है, ये पठान को मार रहा है, वो पठान मुहाजिर को मार रहा है, मुहाजिर पठान को मार रहा है, वो सिंधी को मार रहा है, तो आदम अलैहिस्सलाम को भी गुस्सा आएगा, हमारी अम्मा को भी गुस्सा आएगा, और जिसने हमें बनाया है सबसे ज्यादा गजबनाक
وہ ہوگا. ایک آخری بات اور بھی میں کر لوں. دیکھو قوم پرستی صرف شو بازیوں میں نہیں ہوتی, ایک اور چیز میں قوم پرستی بہت ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اور آپ جواب میں یہ کہو کہ ٹھیک ہے یہ اسلام کا حکم ہے لیکن ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے, ہماری یہ پرمپرا نہیں ہے, ہمارا خاندانی روایات اس کے خلاف. میں کسی گاؤں میں گیا, میں نے وہاں بیان کیا کہ لڑکیوں کو وراثت دو بھائی, باپ جب مر جائے نا تو بیٹی کا حصہ ہے وراثت میں, اسے معاف نہ کروایا کرو, بہت بڑا ظلم ہے یہ. تو وہاں گاؤں والوں نے مجھے کیا, صاحب ہمارے ہاں جو رواج ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بہنوں کو حصہ ملے. اب کیا کریں, ہمارا رواج ہی ایسا ہے, ہمارے یہاں تو نہیں دیا جاتا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ دیں حصہ, پھر جب اللہ قیامت کے دن آپ سے سوال پوچھے اور آپ کو جہنم میں ڈالنے لگے تو آپ کہتے نا اللہ چونکہ میں فلاں قوم سے تھا, فلاں علاقہ ہے, یہ گوگل میپ پہ میری لوکیشن بھی دیکھ لے, دلیل دے دینا, اس علاقے کے لوگوں میں چونکہ رواج ہی نہیں تھا بہنوں کو وراثت دینے کا تو اس لیے میں نے وراثت نہیں دی. تو اللہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس علاقے والوں کے لیے الگ جنت بنائی ہے اور ان کے لیے الگ قرآن نازل کیا ہے, یا میں نے جو قرآن نازل کیا تھا نا اس میں لکھا ہوا تھا بہن کو اتنی وراثت ملے گی بشرطے کہ وہ فلاں گاؤں میں نہ رہتی ہو. تو میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ایسی کوئی آیتیں اس وقت نازل کر دے یا کوئی الگ سے ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے جنت میں الگ بنا لے کہ عام نارمل لوگوں کے لیے یہ والی جنت ہے, اس علاقے کے گاؤں کے لوگوں کے لیے ان کے لیے کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ دین ہے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اللہ کو مطمئن کر لیں, مفتی کو تو آپ کر سکتے ہو مطمئن نا, اللہ کو کون کرے گا. اور میں نے کہا اگر ایسا نہیں, اللہ کہے گا نا نا نا. جب میں نے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا ارسلت الی کافۃ للناس, ساری دنیا کے سارے انسان, عرب عجم, کالے گورے, پٹھان سندھی پنجابی سرائکی مہاجر, سب کی طرف میں نے ایک ہی پیغمبر کو بھیجا, ایک جیسی تعلیمات دی ہیں, سب کو اسی تعلیمات کو فالو کرنا ہے, لہذا میں یہ عذر نہیں مانتا. تو میں نے کہا میرے بھائی مجھے آپ مطمئن کر لو گے قیامت میں اللہ کے عذاب سے بولو نہیں بچ سکتے. شرعی پردہ ہے نا, عورت پہ بھابھی پہ پردہ فرض ہے نا, دیور سے کرنا. اب چپ بیٹھے ہوئے, جب بھی بتاؤ, میں بعض دیندار لوگ ہیں علماء ہیں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ کی بھابھی آپ کے سامنے کیوں آتی ہے, بھابھی پہ تو فرض, آپ بتا تو دو, پھر آئے تو پھر آپ کا قصور نہیں ہے, آپ مسئلہ تو سمجھا دو نا, یا کم از کم اپنی بیوی کو تو منع کرو دیور کے سامنے جانے سے. تو مجھے صاحب ہم لوگ کے یہاں یہ رواج نہیں ہے, ہمارے یہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ کے یہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بھابھی دیور کے ساتھ سامنے آ کے بیٹھے, اللہ کے ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے. آپ کے ہاں نہ بیٹھنے کو برا سمجھا جاتا ہے, تو پھر جنت میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائی, جنت کس نے بنائی ہے بھائی, اللہ میاں نے. تو آپ اللہ کو بتا دینا اللہ میں چونکہ ایسی قوم سے میرا تعلق تھا, ایسے خاندان سے تعلق تھا کہ تو نے سورہ نور میں کہہ دیا کہ عورت کس کس کے سامنے آ سکتی ہے, تو نے اس میں دیور اور جیٹھ کا ذکر نہیں کیا. تو اے اللہ تو ہم سے پوچھ کے اگر قرآن نازل کرتا تو ہم تجھے بتاتے کہ فلاں علاقہ, گوگل وہی لوکیشن دکھا دیتے کہ اللہ اس علاقے کے لوگوں میں رواج ہی نہیں تھا, تو ایک قوسین میں ایک آیت تھوڑی سی نازل کر دیتا کہ ان لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. جیسے میں اپنے بیان میں کہتا ہوں نا کہ لوگ پاگل ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان نہیں سن رہے. سوری الٹا کر دیا ہم نے, آج میں ہر چیز کو الٹا کر رہا ہوں. وہ ایک صاحب میرے پاس ہے, مجھ صاحب آج ہر کام الٹا ہو رہا ہے. میں نے کہا الٹا کرو تو سیدھا ہو جائے گا ہر کام. میں ایسے کہتا ہوں نا کہ سوائے ان کے جو, تو اللہ میاں بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں قرآن میں نازل کر سکتا تھا کہ یہ پردے کا جو حکم ہے یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نہیں ہے, اصل تو یہی ہے کہ عورت پردہ کرے, لیکن فلاں فلاں قوم میں چونکہ رواج نہیں ہے لہذا وہ کیا کریں, مستثنا. تو اگر یہ اللہ نازل کرتے نا تو عرب سب سے پہلے کھڑے ہوتے. عرب کہتے ہیں ہمارے یہاں بت پرستی کا رواج ہے بھائی, ہم بت پرستی نہیں چھوڑ سکتے تھے. تو اللہ تو نے ہماری سنی نہیں, ٹھیک ہے نا, اور پاکستان میں فلاں گاؤں کے لوگوں کی سن کے تو نے آیتیں چینج کر دیں. تو اللہ میرے بھائی بت پرستوں کی نہیں سنتا, جو باپ دادا سے آج ماشاءاللہ وہ ہندو مسلمان ہوئے ہیں نا, اللہ ان کی آج عصر کے بعد آئے. پہلے میں نے ان کو بلایا تھا مغرب کے میں آ جائیں, لیکن پھر میں نے کہا زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے, جتنا جلدی ہو اتنا اچھا ہے, ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہ کرو بھائی اس کام میں. تو ان سے بت پرستی سے توبہ کروائی ہم نے, بھائی بتوں کی عبادت نہیں. اب یہ بیچارے کتنی ٹینشن میں کہہ رہے ہیں یار میں اناؤنس کیسے کروں گھر جا کے, اللہ ان کو استقامت دے. میں نے تو کہا بھائی اگر کوئی خطرہ ہے جان وان کا تو ابھی اناؤنس ویڈیو نہ لیں ان کی, ٹھیک ہے نا, وہ بیچارے نہیں وہ اس کو
پھیلانا چاہتے ہیں نا, بڑے مسائل ہوتے ہیں. دنیا ویسے بڑی براڈ مائنڈڈ بنتی ہے, آزادی 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 کہیں نہیں ہے. تو کتنا مشکل ہے بت پرستی کو چھوڑنا. یہ کہہ رہے ہمارے صدیوں سے باپ دادا ہندو ہیں, بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں, لیکن ایک بندے نے چھوڑا نا اپنے کلچر کو, اپنے مذہب کو, تو ایک بندہ اپنا پورا مذہب چھوڑ کے یو ٹرن لے رہا ہے. یہ مجھے کہنے لگے اگر میں اسلام قبول نہیں کرتا تو کیا ہے. آپ اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, میں نے کہا بھائی کچھ اللہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ ہے, میں نہیں کہتا. کون کہہ رہا ہے؟ جس خدا نے قرآن نازل کیا, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتے ہیں میں اسلام کے علاوہ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اب آپ کو اللہ کی بات پہ یا قرآن پہ یقین آتا ہے تو مان لو, نہیں آتا ہے تو بھائی جہاں بہت سارے ہندو اور ہیں آپ بھی ایک ہندو ہو. مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں تو اللہ رسول نے بتایا ہے کہ اللہ نے کافر کے لیے آگ رکھی ہے, ہمیں تو یقین ہے, اس لیے ہم اسلام کو الحمدللہ نہیں چھوڑتے, کسی قیمت پہ نہیں چھوڑتے, اور انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ ہمیں استقامت دے. آپ کو یقین ہے تو مان لو بھائی, نہیں ہے تو پھر انہی بتوں کی عبادت کرتے رہو, انہی پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بناؤ اور انہی کے سامنے جھکو, یہ کہہ کے کہ میرے باپ دادا بھی یہ کام کیا کرتے, اگر آپ کو اطمینان ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ان کو سمجھ دی, عقل دی. کہتے میں تو بہت عرصے سے اسلام پہ تحقیق کر رہا ہوں, بیانات بھی سنتے تھے, مولانا طارق صاحب کو بہت سنا انہوں نے, تو یو ٹرن لے لیا نا الحمدللہ. تو میرے بھائی جب ایک آدمی پورا کلچر اللہ اس کو چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں, تو ایک عورت سے, جیٹھ اور دیور سے پردہ کرتے ہوئے اس کو موت کیوں آ رہی ہے؟ اس کا یہ عذر اللہ مان لے گا کہ ہمارا کلچر نہیں تھا؟ تھوڑی مانے گا. کل کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا, جو مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں, کہ میری بہن کے رشتے کے لیے لوگ آئے. اب دیکھو ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. تو میری والدہ نے مجھے کہا تیری بہن کے رشتے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو جا کے ان کے سامنے چائے رکھ دے. اس نے منہ پہ پردہ ڈالا اور چائے رکھ دی. ماں باپ نے غصہ کیا کہ نقاب کیوں لیا. وہ لوگ سمجھیں گے مذہبی گھرانہ ہے, ہماری بچی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو لڑکی مجھ سے پوچھ رہی ہے, انڈیا سے تھی شاید کوئی, مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ماں باپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں, ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں چہرہ کھول سکتی ہوں؟ کیا ہو رہا ہے یار مسلمان ماں باپ کو. تم نے تو خوش, اول تو تم اپنی لڑکی کو کیوں, وہ اس کے کیا لگتے ہیں جو ان کے سامنے چائے لے کے جا رہی ہے. یہ خواتین ہوتی ہیں تو ایک الگ بات ہے, ان کے تو مرد بھی آئے ہیں. ایک تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ رشتہ لینے باپ جا رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے, باقی کیا لگتا ہے یہ کیوں جا رہا ہے وہاں پہ. ہر کام غیرت کے خلاف ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. تو جو لڑکا جائے وہ دیکھ لے, سمجھ میں آتا ہے نا, اس کے دوست بھی آ رہے ہوتے ہیں, اس کے کزن بھی آ رہے ہوتے ہیں. کچھ غیرت اور شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. اپنی بیوی تو ان کو کیوں دکھا رہا ہے بھائی تو. اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ بھائی, کہہ رہی میرے ابا ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہے. میں نے کہا جانے دو, یہ ڈپریشن بنائی ہوئی ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے بھائی. تو ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ بہن کا رشتہ ہے اور چائے لینے کے لیے آپ کو پہنچانے کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے چہرہ کھول کے بیٹھو, گپ شپ لگاؤ ان سے جا کے, تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ ہم بڑے براڈ مائنڈڈ قسم کے لوگ ہیں, لبرل لوگ ہیں. تو میں نے اس کا کہا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, جوان لڑکی پر تو چہرہ چھپانا فرض ہے. اس نے کہا ہاں دیکھو بڑے آج کل علم بھی بہت ہو جاتا ہے. کہتے میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں چہرے کا پردہ اختلافی مسئلہ ہے. جب اپنا مطلب ہوتا ہے نا تو امام شافعی کیا کہتے ہیں, امام حنیفہ کیا کہتے ہیں, اور فلاں فلاں کا سارے اختلافات. میں نے کہا ان سے کہو ابا اختلافی ہے, لیکن جب فتنے کا خوف ہو تو سب کے نزدیک کیا چہرہ چھپانا فرض ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر مان لیا اختلاف کی وجہ سے گنجائش بھی ہے, تو جو عورت پردہ کرنا چاہتی ہو, چہرہ چھپانا چاہتی ہے, اس سے زبردستی چہرہ کھلوانا یہ سب کے نزدیک حرام ہے. اس میں کسی کا بھی اختلاف. اگر کسی امام کا قول یہ ہے بھی نا کہ چہرہ چھپانا فرض نہیں ہے, تو اگر کوئی عورت چھپانا چاہے تو اس امام نے یہ نہیں کہا کہ اس کا چہرہ کھولنا فرض ہے. افضل تو سب کے نزدیک یہی ہے کہ جوان عورت کیا کرے گی, چہرہ چھپائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں نا, موقع ہیں, اس کے بعد 2 نفل غریبی ہے, پڑھو یا نہیں پڑھو. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہو تو اس کو روکنا جائز ہے. اب کوئی روک رہا ہے نہیں پڑھ, تو آپ کہو کہ یار یہ میں تو پڑھوں گا, وہ کہے فرض تھوڑی ہے, چھوڑ, کہ فرض نہیں ہے نفل تو ہے نا, تم مجھے کیوں مستحب کام سے روک رہے ہو. یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. تو وہ لڑکی خود ہوتی تو چلو اس کی بہنوں نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے جی,
یا ہونے والے یا ہوتے ہوتے رہ جانے والے شوہر نے دیکھنا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے, باقی خاندان کیوں دیکھ رہا ہے بھائی آ کے. بڑی بغیرتیاں مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ دیکھو جیسے یہ بیچارہ ہندو جو مسلمان ہوا ہے نا, میں نے کہا بھائی ڈٹ جاؤ, یہ تو خود اپنی مرضی سے ہوا ہے بھائی, لیکن ہم استقامت پہ قائم رکھنے کی ترغیب دینا تو ہمارا فرض ہے نا. میں نے کہا دیکھو کیسا اللہ نے اسلام کا وہ بنایا ہے یار, دنیا کی کسی قوم میں اتنی مذہبی آزادی نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے آ کے اسلام میں داخل ہو جائے, اور اسلام پھر سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. پہلی صف میں کوئی آج ہندو مسلمان ہوا, امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ کو پتا ہے دوسروں کی عبادت گاہوں میں ایسا نہیں ہوتا, فرق ہے. جب کوئی اسلام بھائی پہلی صف, حرم میں ہم جاتے ہیں نا بالکل بیت اللہ کے ساتھ ہو کے, میں نے وہاں بیت اللہ میں دیکھا ہے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑنے والے لوگ رکشا ڈرائیور بھی ہوتے ہیں. جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا, دروازہ ملتزم جسے کہا جاتا ہے, یہ بیت اللہ کی سب سے پیاری جگہ ہے. جب بھی عمرے پہ جاؤ نا تو یہاں ضرور جایا کرو. یہ ایسے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ جو بیت اللہ کا دروازہ نہیں بنا ہوا جہاں پہ, اس کی جو رائٹ سائڈ ہے سیدھے ہاتھ والا حصہ, یہ کہلاتا ہے ملتزم. یہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ التزام کہتے ہیں چمٹنا. ملتزم وہ جگہ جہاں چمٹا جاتا ہے. تو یہاں پہ اپنے دائیں رخسار کو رکھ کے اللہ سے گڑ گڑانا, رونا اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا, یہ سنت عمل ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کتنی مقدس جگہ ہے اللہ کا گھر. یہ ایسے ہے جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا, جیسے ہم کسی کی چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یار میں تیری چوکھٹ پہ آ کے, دروازے پہ جاتے ہیں نا اس کے گیٹ پہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں جو ایک محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے, تو اللہ نے اس چنگاری کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اللہ خود تو عرش سے نیچے نہیں آتا نا, تو اللہ نے ایک چار دیواری بنا دی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں, اپنے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں. اور وہ چار دیواری بنا کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بتاؤ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ میرا گھر ہے. آپ سفر سے آتے ہو, اپنے والد کے گھر جاتے ہو, نانی کے گھر جاتے ہو, ہوتا ہے نا خالہ کے گھر جا رہے ہو. اب ہمیں بھائی اللہ سے محبت ہے تو اللہ تیرا گھر ہے کہاں, ہم عرش پہ تو نہیں جا سکتے. تو اللہ نے ہم پر, مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا. اتنا بڑا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان شاید ہو نہیں سکتا. اللہ نے کہہ دیا میں زمین پہ ایک جگہ اپنا گھر بنا دوں گا. یہ کس کا گھر ہوگا؟ یہ میرا گھر ہوگا. جس کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کی جا کے, اب جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا اور اس کو بیت اللہ کی قدر ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے, اس کے دل میں بیت اللہ کی اتنی زیادہ قدر ہوگی. اور اگر کوئی خشک دماغ کا, خشک دل کا آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, وہ بیت اللہ کو عام دیواروں اینٹوں کی طرح کی ایک چھوٹی سی عمارت سمجھے گا اور اس کے گرد طواف لگانے کو, ایک طواف کرنے کو ایک مذہبی رسم سمجھے گا, اور ملتزم پہ جا کے رخسار رکھنے کو ایک مذہبی فریضہ سمجھے گا. اس سے زیادہ اس کو نہ حج کا مزہ آئے گا اور نہ بولو عمرے کا مزہ آئے گا. لیکن جس کو یہ پتا ہے کہ اس پوری روئے زمین پر اس سے بہتر گھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, کیوں, اس کی نسبت کہاں ہے؟ امرؤ القیس نے کہا تھا نا, امر من الدیار دیاری لیلا اقبل ذل جدارا وذل جدارا. مجنو تھا نا, مجنو جو لیلا کا عاشق عرب شاعر, یہ کیا کرتا, لیلا کا جہاں گھر تھا نا تو در و دیوار کے چکر لگاتا رہتا تھا, اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے. تو پھر خود ہی کہہ رہا ہے شعر میں, لوگوں میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں دیواروں سے محبت کروں, اتنی بھی سینس مجھے ہے کہ پتھر اور گارے میں کچھ بھی نہیں رکھا. بات یہ کہ ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ لیلا. یہ محلہ لیلا کا محلہ ہے,
یہ در و دیوار, یہ گلی کس کی ہے؟ لیلا کی ہے. لیکن کیا ہے, جب ہم میقات کراس کرتے ہیں نا, ظاہری لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بھائی, وہ بھی سیمنٹ اور گارے کے ہیں, یہ بھی کیا ہے, وہ بھی ایک, بلکہ وہ تو ریگستان ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں. آپ کہہ سکتے ہو بڑی لگژری لائف ہے, تیل ہے, تو فرانس اور یورپ میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, صرف وہاں تھوڑی ہے. لیکن جب ہم میقات کراس کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے, جو بھی مکہ آنے کا ارادہ کرے گا وہ لبیک اللہم لبیک کہے بغیر میقات کراس نہیں کر سکتا, اور اس کو اپنا سلا ہوا لباس اتارنا پڑے گا. اس پہ بہت ساری پابندیاں. کیوں؟ تم اب کس کے محلے میں داخل ہو رہے ہو بھائی؟ تم اللہ کے شہر میں آ رہے ہو جہاں اللہ کا کیا ہے, اتنا سا گھر ہے چند فٹ, اس کے آداب کتنے زیادہ ہیں, کتنے زیادہ آداب. یہاں کراس نہیں کر سکتے جب تک زبان سے یہ نہ کہو لبیک اللہم لبیک, یہ اللہ میں بار بار حاضر ہوں, بار بار حاضر ہوں. اور پھر وہ پابندیاں تمہارے اوپر. اس کے بعد جب تک اللہ کے گھر کے ساتھ چکر نہیں لگاؤ گے اس وقت تک احرام کی پابندیوں سے نکل نہیں سکتے. یہ کس کے شہر کے آداب ہیں بھائی؟ ہر گھر کے آداب ہوتے ہیں نا. آپ جب ڈیفینس ایریا میں جاتے ہو پہلے تلاشی ہوتی ہے, اس کے بعد بڑی تمیز سے آپ جاتے ہو بھائی, یہ عام علاقہ نہیں ہے. آپ جب وائٹ ہاؤس میں جاؤ گے کتنی احتیاط کے ساتھ جاؤ گے نا. آپ جب جاؤ گے اسلام آباد میں کسی حکومتی ادارے میں, اونچی آواز سے بات کرنے پر پابندی ہوگی آپ کو. تو اللہ کہتا ہے پوری روئے زمین پر جو میرا شہر ہے وہ کون سا ہے؟ مکہ ہے. اور میرا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ. اور کیسا گھر ہے بھائی؟ ایک چار دیواری, کچھ بھی نہیں ہے اس میں, لیکن اللہ نے نسبت کر دی اپنی طرف. تو یہ جو ملتزم ہے نا, ملتزم, یہ سب سے پیاری جگہ ہے بیت اللہ کی. یہاں جب جایا کرو تو اپنے رخسار کو رکھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو. اللہ کو وہاں یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ بھکاری تھے, کھانے کو روٹی نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں, کیا حالت ہوتی ہے نا انسان کی, اور آپ کسی سیٹ کے گھر کی چوکھٹ پہ جا کے پڑ جاؤ تو سیٹ کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک ہے فون پہ کسی سے آپ قرضہ مانگ رہے ہیں, ایک ہے اس کے گھر پہ جا کے پڑ جائیں. قد دفع اللیل الذی فہرا الی ذراکم شیئا مغبرا. ایک شاعر نے کہا نا, بھیک مانگنے کے لیے گیا کسی سیٹ کے گھر پہ, تو رات تھی, بارش بھی ہو رہی تھی, سردی بھی بہت تھی. اس نے جا کے یہ شعر پڑھا کہ تاریک رات نے ایک کمزور اور بدحال کو تیرے گھر کی چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. تو وہاں بھی بیت اللہ کے دروازے پہ نا دیوار سے چمٹ کے اللہ سے اسی طرح سے مانگا کرو. تو آج سیلفیوں پہ زور ہے بس بیت اللہ میں. میں نے ریکارڈ رہے ہمارا کہ ہم بھی دیکھ کے آئے ہیں, طواف کرتے ہوئے بھی لوگ سیلفیاں. بھائی تم لو سیلفی, ہم منع نہیں کر رہے, بعد میں کر لو یہ کام, پہلے عبادت تو کر لو صحیح طریقے سے. عبادت تو کر لو بھائی پہلے صحیح طریقے. کس مقام پہ تم پہنچے ہوئے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے اپنی چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. کتنا بڑا احسان ہے. وہاں رکشے والا بھی جائے گا, ٹماٹر والا بھی. وہاں صرف یہ نہیں کہ سعودی عرب کے رائل فیملی کے کسی فرد کو تو جانے کی اجازت ہے, نا 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 نا. اگر ایسا ہوتا تو ہم جا سکتے کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس روئے زمین پر, اس کائنات میں جو سب سے بہترین اور معظم جگہ تھی, اللہ نے وہاں کے لیے کوئی لائسنس نہیں رکھا کہ جو اس ڈگری کے ہوں گے, 17 گریڈ یا اس سے اوپر کے ہوں گے, یا فلاں قوم کے ہوں گے, جو عربی ہے وہ تو آ سکتا ہے, اجمی نہیں آ سکتا, پٹھان آ سکتا ہے, پنجابی نہیں آ سکتا, پنجابی آ سکتا ہے, مہاجر نہیں آ سکتا. کوئی شرط اللہ کے ہاں ایسی نہیں. اللہ نے ایک شرط لگائی ہے, کوئی مشرک جزیرہ عرب میں داخل نہیں ہوگا. یہاں وہ آئے گا جو صرف مجھے خدا مانتا ہے, تبھی وہاں جزیرہ عرب میں کوئی مشرک نہیں جا سکتا. جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہو, جو بتوں کی عبادت کرتا ہو, اس کے داخلے پر اللہ نے پابندی لگائی ہے. سعودی گورنمنٹ نے نہیں, اللہ نے لگائی ہے. سعودی گورنمنٹ نے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے پابندی. تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے بھائی. کوئی کلمہ پڑھ لے, اللہ کہتا ہے میرا گھر سب کے لیے کیا ہے, کھلا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. آج تھوڑا سا دائیں بائیں چلا گیا میں بیان میں, کہ یہ قوم پرستی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اسلام میں قوم پرستی ہوتی تو پہلی صف میں سارے پٹھان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دوسری صف میں کوئی اور قوم کے بندے ہوتے, تیسری میں الگ قوم کے بندے ہوتے. اللہ نے کہا نا 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 نا, جو آئے صف اول سب کے لیے. بیت اللہ
سب کے لیے طواف, حج, عمرہ, ملتزم سے چمٹنا, حجر اسود کو چومنا, یہ سب کے لیے اوپن ہے. رش کی وجہ سے کوئی نہ جا سکے الگ بات ہے. تو بس وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. وہ کیا میں بتا رہا تھا, ابے دماغ سے نکل گیا, بڑا مزے کا واقعہ تھا. میں بات کیا کر رہا تھا, ہاں ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ حج پہ گئے نا, تو ایک عربی بدو وہ صف اول میں کھڑا ہوا ہے نا, امام کے بالکل پیچھے. کوئی شرطا آیا, رائل فیملی کا کوئی بندہ آ رہا تھا, اس کے بیچارے کے مسئلے تھے سیکیورٹی کے. سیکیورٹی کی وجہ سے اس کو وہاں کھڑا کرنا تھا. بعض دفعہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہوتا ہے ایسے نا کہ بھائی کوئی مشکوک آدمی نہ آئے. تو شرطوں نے اس بدو سے بولا تو پیچھے چلا جا, ادھر چلا جا, یہاں وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں, یا کوئی بھی بادشاہ کا نائب. وہ سیکیورٹی کی وجہ سے کر رہے تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی. حضرت فرماتے ہیں بدو نے اس شرطے کو بولا گل لا الہ الا اللہ. قل کو بولتے ہیں گل. کہہ رہے تو کلمہ پڑھ لے, دوبارہ اسلام قبول کر لے. وہ بدو تھا عربی دیہاتی. حضرت فرماتے ہیں مجھے اس کا انداز اور سادگی بڑی پیاری لگ رہی تھی. جب وہ پولیس والا اسے کہتا بھائی یہاں وہ بادشاہ سلامت یا ان کے نائب آ رہے ہیں, اور سیکیورٹی کی, میں نے پہلے بتایا وہ مسئلہ کیا تھا, تاکہ سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں سیکیورٹی ویکورٹی ہونی نہیں چاہیے, اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. اپنی دکان میں تالا مت ڈالا کرو. جب یہ باتیں کرو نا تو اپنی دکان میں تالا, اپنے لاکر کے پاسورڈ مجھے بتا دو سارے, میں اناؤنس کر دوں گا. بات وہ کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے, جتنے قتل ہوتے ہیں بغیر سیکیورٹی کے زیادہ تر قتل ہوتے ہیں. اچھا خیر, فرماتے ہیں اس نے بولا, پھر وہ شرطا کہتا ہے بھائی پیچھے ہٹے, عربی میں کہہ رہا ہے نا پیچھے ہٹے. وہ کہہ رہا ہے قل لا الہ الا, کلمہ پڑھ, یعنی دوبارہ اسلام قبول کر. کیا مطلب, یہ جگہ اللہ کا گھر ہے بھائی, اس میں بادشاہ اور غریب وزیر سب کیا ہیں, برابر ہیں. حضرت کہتے ہیں وہ بیچارہ کیا سمجھا رہا ہے اس کو, ابھی سیکیورٹی کا مسئلہ. وہ کہہ رہا ہے تو سیکیورٹی گئی تیل لینے, تو پہلے اسلام تو قبول کر دوبارہ, تیرا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. یعنی ایک بدو کو بھی یہ پتا ہے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پر کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوتا. جو یہاں آ کے یہ باتیں کرے گا گویا کہ وہ دار اسلام سے کیا ہے, وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا ہے. فرماتے ہیں مجھے بدو کے اسٹائل اور اس کی سادگی اور اس کے ایمان اس میں بڑا اچھا لگ رہا تھا وہ. تو جب بھی کوئی مسجد میں آ کے پیچھے کرے نا, بولے قل لا الہ الا, کلمہ پڑھ دوبارہ نکل یہاں سے, تو مسجد میں کوئی فرق نہیں. وہ پھر اگلے ہفتے آپ پہلے ابو سے پوچھ کے آئے جو آپ کے ذمہ کام لگایا ہے. کیا پوچھنا ہے انہوں نے ابو سے, ضیاء الحق کون سے ارائیں قوم سے تھا, ابو سے پوچھیں گے, پھر آیتوں کی تفسیر شروع. بس پھر دادا سے پوچھیں اگر ابو کو نہیں پتا, ابے کسی سے تو پوچھ لیں, کوئی بھی ہو. چلیں جی, اذان ہونے والی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.